अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे उस सियाको सबाक में जो एक नया फैक्टर आया है। एक तो जो पुरानी बात थी और जो पुराने मसला था आईएमएफ का पैकेज, वो तो पास हो गया है और वो अप्रूव भी हो गया है। दैट्स गुड, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में हम बात करेंगे नाजरीन दो एक्सपर्ट से इस पर के जो अदलिया के मामलात हैं उनका क्या असर हो रहा है हुकूमत पर और यानी जो सियासी सूरत हाल है उस पर, क्योंकि ये हमें लग रहा है कि दिन ब दिन अदलिया के हवाले से जो मामलात हैं वो बहुत अहम होते चले जा रहे हैं। और हम क्यों कह रहे हैं अहम होते चले जा रहे हैं? क्योंकि मसलन एक बहुत इट इज अ गिवन थिंग जो हमने सुना थ्रू जनरेशंस के जो फैसला होता है तो आइन बड़ा उसमें पैरामाउंट होता है। और एक चीज होती है जिसको कहते हैं केस लॉ। तो केस जो होते हैं, केस से जो इंटरप्रिटेशन आइन की होती है वो केस लॉ होता है, उस पर भी फोकस किया जाता है। तो मसलन जैसे अल जिहाद ट्रस्ट केस था जिसमें ये तय हुआ कि जो जजेस की तैनाती है वो जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस। जजेस की नहीं, चीफ जस्टिस की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की। अच्छा, वो मामला बहुत साल चला, अब वो बात खुल गई है फिर से। द क्वेश्चन हैज बीन ओपन विच इज फाइन, पार्लियामान में वो जाएगा और उस पर देखा जाएगा क्या हो। लेकिन हमने देखा कि 2 रोज पहले जब सुप्रीम कोर्ट में एक केस की हियरिंग हो रही थी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के दरमियान और जो सलमान अकरम राजा हैं जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और जाने पहचाने लॉयर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके दरमियान में जो मुकालमा हुआ उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि देखिए मैं तो आइन के तहत जो फैसला है वो करूंगा, जो जजमेंट्स हैं उसको तो नहीं देखूंगा, समथिंग टू दैट इफेक्ट। एग्जैक्ट हमें अल्फाज नहीं मालूम याद, लेकिन उससे बहुत बुनियादी सवाल उठ जाते हैं। केस था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, ट्राइब्यूनल के जो जजेस हैं उनका। तो उसमें ये लाहौर हाई कोर्ट ने पहले एक डिसीजन दिया था कि रिटायर्ड जजेस नहीं होंगे, जो जजेस लाहौर हाई कोर्ट कहेगा वही अपॉइंट होंगे। तो वो अब एक खाता खुल गया, और हम इसलिए कह रहे हैं खाता खुल गया बिकॉज दिस इज लिंक टू द होल क्वेश्चन ऑफ मैंडेट और डिसएग्रीमेंट। और जो आप देख रहे हैं कि हर दिन जल्द से जुलूस भी हो रहे हैं और एफआईआर्स भी कट रही हैं, लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। सो इन ब्रीफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती चली जा रही है एक तरफ, हम ये देख रहे हैं। हमारे साथ नाज़रीन जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं सिंध हाई कोर्ट के, वो इस पर बात करेंगे। और मोहम्मद मालिक, वन ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्म्ड और जो जानते हैं ये मामलात सियासत के और रियासत के और पावर पॉलिटिक्स के फॉर द लास्ट 3-4 डेकेड्स। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। सब पहले आप फरमा दीजिएगा कि ये जो सवाल उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट की हालिया हियरिंग में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ, जिसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि हम आइन को देखेंगे, हम जजमेंट्स को तो नहीं देखेंगे। तो इज दिस समथिंग न्यू जस्टिस साहब? नहीं, बिल्कुल आइन हैज अ प्राइमरी इम्पोर्टेंस, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये है कि इस वक्त जो है पीटीआई के लिए जजमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट है, इस वजह से वो जजमेंट की बात कर रहे हैं। तो मतलब कि जजमेंट को बिल्कुल अलहदा रखना इस वक्त वो क्या दुरुस्त होगा? नहीं, देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि कंफ्यूजन जहाँ पे ये है कि जो जजमेंट इन्होंने दी है ये मंसूर अली शाह साहब ने और उनके 8 जजेस ने मिलकर के जो जजमेंट दी है, उस जजमेंट में उन्होंने कोई ऐसी चीजें कही हैं जो कि आम तौर से किसी जजमेंट में नहीं होती। जो प्रिंसिपल, जो जुडिशरी के प्रिंसिपल के खिलाफ हैं, वो उन्होंने इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरऑल जस्टिस पे वो मेरे ख्याल में कोई ज्यादा ही बहुत आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने ऐसी चीजें कर दी जिसकी की कोई गुंजाइश नहीं थी कहने की। तो बहरहाल उससे कंफ्यूजन तो पैदा होना था और कंफ्यूजन पैदा हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको समझ में नहीं आ रही थी क्या करेगा, उसने सवालात पूछे, उसके जवाब भी दिए गए। फिर इन द मीन टाइम जजमेंट भी पूरी नहीं आई, बाद में जजमेंट अब आई है जा करके। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं तो इसमें
اس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی امینڈمنٹ کا بھی چکر شروع ہو رہا ہے، اور پھر وہ ایک جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی میں بھی چینجز ہو گئے. تو اس میں جو سامنے جو چیز آ رہی ہے اب، بڑے افسوس کی بات ہے، جو کہ پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں. جو آپس میں جو ڈفرینسز آ رہے ہیں ججز کے درمیان میں، وہ بڑی عجیب و غریب قسم کے ڈفرینسز ہیں. یہ تو معلومی بات ہے کہ میں ایز اے ممبر جوڈیشری، پریویس جوڈیشری، آئی نو کہ جب آپ ایک بینچ بیٹھتی ہے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، خاص طور سے کنٹروورشل کیسز جو ہوتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب ججز کی جو سوچ ہے وہ ایک ہی جیسی ہو. ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے سوچ، لیکن سب سنتے ہیں آرگومنٹس کو. سننے کے بعد پھر ایک ججز میٹنگ ہوتی ہے. ججز میٹنگ میں بیٹھ کر کے پھر وہ ڈسکشن کرتے ہیں، اور کافی شور شرابہ ہوتا ہے ڈسکشن میں. کوشش کی جاتی ہے کہ کنسنسس پہ سب آ جائیں. اگر فرض کیا 10 ججز ہیں تو اس میں سے 7 مان جاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے کنسنسس، 3 نہیں مانتے، پھر ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ نوٹ لکھ دیجئے، ڈسینٹنگ نوٹ لکھ دیجئے. تو یہ ایک طریقہ ہے جوڈیشری کا ہمیشہ رہا، لیکن یہ سب پرائیویٹلی کیا جاتا ہے، پبلک کے سامنے نہیں کیا جاتا. اور یہ انفارچونیٹلی اس دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سب چیزیں پبلک کے سامنے ہو رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے کافی جو پبلک کے ذہن میں جو کریڈیبلٹی ہے جوڈیشری کی، وہ کافی حد تک گر گئی ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اب تو کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دیتا ان کی ججمنٹس کو. جی، آپ یہ امپورٹنس نہیں دیتا، لیکن بہرحال ججمنٹس کی جو امپورٹنس ہے، آپ نے فرمایا کوئی امپورٹنس نہیں دیتا. مثلاً جسٹس صاحب اس کو ذرا ایکسپلین کر دیجیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ میں تو آپ کو ویسے ہی بتایا تھا، لیکن یہ دیکھیے جہاں تک کہ ٹیکنیکلی جہاں تک کہ ججمنٹ ہے، ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی موجود ہے، اور فل انہوں نے پوری ڈیٹیلڈ ریزن ججمنٹ موجود ہے سامنے. اب اس کا اگر اس کے خلاف کوئی جانا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ ریویو پٹیشن فائل کریں. اور ریویو پٹیشن آلریڈی فائلڈ ہیں. دو تو ایک پیپلز پارٹی نے فائل کی ہے، ایک مسلم لیگ نے فائل کی ہے، اور ایک الیکشن کمیشن نے خود فائل کی ہے. تو 3 ریویو پٹیشن موجود ہیں. اب ان کی سنائی میرے خیال میں وہ شاید 30 تاریخ کو لگ رہی ہیں وہ. تو اس میں پھر دیکھیں گے کہ جو آبجیکشن لی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن ریویو پٹیشن ہمیشہ جو ہوتی ہے اس کو سپریم کورٹ بڑے مائنیوٹلی دیکھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ قانون کے بالکل خلاف ہے اور صاف خلاف ہے، جس کو کہتے ہیں فلوٹنگ آن سرفیس. اس صورت میں وہ ریویو سنتے ہیں. اگر وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ یہ فلوٹنگ آن سرفیس نہیں ہے، یہ ان کی طرف سے ایک آرگومنٹ دی جا رہی ہے، تو وہ ریویو پٹیشن ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور 75% ریویو پٹیشن جو ایکسپیرینس ہے ہم لوگوں کا، وہ یہ کہ وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی. یہ ڈسکریشنری ریلیف ہے. ہر صورت اس کی گنجائش ہے، اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے بعد لیٹر بازی اور یہ تو وہ جو ہوا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے کہ گنجائش ہے کہ ریویو پٹیشن سننے کے لیے ایکسیپٹ ہو جائے گی. جب ایکسیپٹ ہو جائے گی تو اس میں پھر یہ فیصلہ ہوگا، اور پھر اگر ریویو پٹیشن ڈسمس ہو جاتی ہے تو پھر یہ ججمنٹ فائنل ہے، اور اس ججمنٹ کو عمل کرانا لازمی ہے الیکشن کمیشن کے لیے. اور جو ریویو پٹیشن دائر ہوگی، اور اگر اس کو ہیئرنگ کے لیے اپروو کیا گیا تو ایڈمٹ کیا گیا، تو ججز کون ہوں گے اس میں ریویو میں؟ وہی ہوں گے جنہوں نے انیشل جو میرے خیال میں انیشل 13 ججز تھے، وہ 13 کے 13 ججز بیٹھیں گے اس میں ریویو پٹیشن. وہی بیٹھیں گے، نو ایڈیشنل نو لیس؟ نہیں، وہی 13 ججز جن لوگوں نے انیشل سنی تھی. ٹھیک ہے جی. مالک، اوور ٹو یو ناؤ. اب ذرا آپ بتائیے گا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ افسوسناک ہے. گورنمنٹ تو بریزنلی ڈیفائی کر رہی ہے سپریم کورٹ کو، آرڈرز کو. ججز جو گلی میں راؤڈی بچے نہیں ہوتے وہ آپس میں لڑتے ہیں، انفارچونیٹلی وہ ویسے لڑ رہے ہیں. بینچ کے اوپر لائرز ہم دیکھ رہے تھے تمام امپورٹنٹ کیسز میں، لائرز کم بول رہے تھے، ججز آپس میں کاؤنٹر آرگومنٹس کر رہے تھے، اور آپ کو سپلٹس نظر آتی ہیں. جیسے بچے ایک دوسرے کو کنکر مارتے ہیں، یہاں پہ لگ رہا ہے کہ ججز ایک دوسرے کو لیٹر مار رہے ہیں. ایک لیٹر مارتے ہیں. مالک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ، لیکن آپ نے جو بات کہی ہے میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن دا ٹروتھ از کہ مجھے بالکل لگا جیسے کچی میں یا پہلی میں، جیسے ہم ایک دوسرے کو جو چیز ملتی ہے اس وہ استعمال کر لیتے ہیں جھگڑے میں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. خالی ججمنٹ نہیں ہے، مینرزم بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب ہائیسٹ کورٹ میں ججز کا اس طرح گروپ بندیاں ہوں، جب آپ بینچ دیکھ کے آپ کو فیصلے کا اندازہ ہو جائے،
اور اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. اور اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی بہت امبولڈنڈ ہے. ان کو پتا ہے کہ کیمپس بنے ہوئے ہیں, آپ جتنا مرضی رگڑا لگا دیں, یہ شخصی جنگ کے اندر ہمیں ایک خاد تک پریشر آئے گا. دیکھیں لوگ اگزامپل دیکھتے ہیں جسٹس افتخار چودھری والی, کہ دیکھیں تب بھی تو موومنٹ چلی تھی, تب نسیم ساری جوڈیشری ایک طرف تھی, پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف تھیں, لائر کمیونٹی ایک طرف تھی, اور ایک طرف جنرل مشرف تھے. اس وقت نہ ججز کا بینچ سپلٹ ہوئے تھے, نہ اس وقت یہ چل رہا تھا لائر کمیونٹی سپلٹ تھی, نہ پولیٹیکل پارٹی سپلٹ ہے. اب پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ ہیز ٹو بی ٹوائس ایز کیئرفل, کیونکہ ان کے پاس مورل اتھارٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیسے امپلیمنٹ کرائیں گے اپنی ڈیسیجنز؟ جب پنجاب اور کے پی گورنمنٹ کے الیکشنز ڈیلے ہوئے, اگر اس وقت سپریم کورٹ نے کوئی سخت ایکشن لیا ہوتا, کوئی کانسیکوینسز ہوئے تو اس ایکشن کے شاید آج بیہیویئر مختلف ہوتے. اب تو میں اس دن عرفان صدیقی صاحب کو سن رہا تھا, اور وہ بیٹھ کے ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے, بڑے سینئر آدمی ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو عدالت ٹھیک کرتی ہے, عدالت ٹھیک کرتی ہے تو پھر کون ٹھیک کرے گا؟ تو یعنی کہ اٹ از ناٹ بائنڈنگ. آپ پورا نظام اس وقت خطرے میں پڑ گیا ہوا ہے, یہ پورا نظام یہ ڈیسٹیبلائز ہو گیا. اب جس طرح یہ بات کر رہے ہیں 2 کورٹس بنے گی, اچھا پھر بات چلی ہوگی جی کیا فائز عیسیٰ صاحب اس کورٹ میں جائیں گے؟ نہ فائز عیسیٰ صاحب نے آج تک کلیئر کیا کہ جب ایج ایکسٹینشن کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا اگر سب کو ملے گی تو ہم بھی لے لیں گے, اگر یہ چیزیں ہوں گی سب کے لیے ہوں گی ہم بھی لے لیں گے. اب ان کا نام لیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے لیے, وہ اس کے اوپر بھی ان کا کیٹیگوریکل ڈینائل نہیں ہے. سو انفارچونیٹلی ہر بندہ اپنے آفس سے بڑا اس وقت ہو گیا ہوا ہے. سو اٹس این ایبسلیوٹ جوڈیشل میہم, اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے پاور پالیٹکس چل رہی ہے, پاور پلے ہے, چاہے جوڈیشری کا ودن ہے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں. مجھے تو ہم بڑا ہی ایک لگ رہا ہے ہم بہت بڑے ایک پرفیکٹ اسٹارم کی طرف چلے گئے ہیں. جی ایک اسٹارم کی طرف چلے گئے ہیں, اور جیسے ابھی مالک نے کہا بالکل ٹھیک کہ یہ نظام خطرے میں لگتا ہے. اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب ہر چیز پر سوال اٹھ جائے, ہر چیز پر, ہر قانون پر, آئین پر, پوزیشن پر سوال اٹھ جائے تو پھر نظام کاہے کا نظام ہے بھی یا نہیں مورل ہے؟ اتھارٹی کی ہے, مورل اتھارٹی کی. ججوں نے اپنی مورل اتھارٹی اپروچیبل بنا دی ہے. ایک ہی چیز ہوتی تھی نا کہ جج صاحب مجھے یاد ہے میرے مرحوم والد اللہ جنت نصیب کرے بتاتے ہوتے تھے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب لوگ چل رہے ہوتے تھے کوریڈورز میں, تو جہاں جج کا کمرہ آتا تھا وہاں سے خاموشی سے گزرتے تھے یا دور سے چکر مار کے چلتے تھے. اب جو آگے ججوں کے کمرے میں وہ گالیاں نکالتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اینڈ دا بہیویئر دیٹ یو ہیو سین ججز, آپ کو یاد ہے جب کیس چل رہا تھا ان کی اہلیہ کا, فائز عیسیٰ صاحب کی, دا وے ہی کیم انٹو دا سپریم کورٹ, باقی ججز امبیرس ہو گئے, بڑا ایشو بن گیا. اور اس کے آج تک ریمیفیکیشنز ہیں. ایک جج صاحب تھے بینچ میں جنہوں نے ان کو مسٹر پٹیشنر کہہ کے مخاطب کر دیا, وہ آج تک وہ ایک پرسنل اینمٹی بن گئی ہوئی ہے. سو یہاں پہ تو ایسی ذاتیات چل رہی ہیں کہ انفارچونیٹلی یہ مورل اتھارٹی کے سینکشن کے بغیر کس طرح امپلیمنٹ کروا پائے گی. ابھی شائق صاحب کہہ رہے تھے, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ لوگ اہمیت نہیں دے رہے. اہمیت 2 وجہ سے نہیں دے رہے, بیکاز ججز اتنے زیادہ سپلٹ ہے, اور جو یہ پبلک اسپیٹ چل رہا ہے which is pathetic to say the least, really. مطلب امبیرس ہوتا ہے آپ کو. اس طرح تو سول جج ہم نے زندگی میں بہیو کرتے نہیں دیکھے. ہمیں بھی 40 سال ہو گئے صحافت میں, ہم نے اتنے بڑے جوڈیشل کرائسس دیکھے ہیں. ایک خاص ڈیکورم ہوتا تھا, ایک خاص مینرزم ہوتا تھا. یہاں تو میں بھی اگر گورنمنٹ میں رولنگ پارٹی ہوں, یقین مانے میں بھی چوڑا ہو کے چلوں گا. آئی ول ناٹ فیل تھریٹنڈ بائی دس تھنگ. جب ایگزیکٹو, پارلیمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہوں اور جوڈیشری ایک طرف ہو, تو اس وقت جوڈیشری شوڈ بی ٹوائس ایز مور کیئرفل اباؤٹ its appearances and the way it works. ہاں لیکن مالک جوڈیشری ایک طرف تو نہیں ہے, جوڈیشری بھی اسپلٹ ہے. پارٹ آف دا جوڈیشری از آن ون سائڈ اینڈ پارٹ از اسٹینڈنگ الون. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک پاس آتے ہیں. بہت اہم سوالات اٹھے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں عدلیہ سے جو نتھی سوالات ہیں, بڑے اہم اس کے امپیکٹ ہے ہر چیز پر پاکستان میں اس وقت. اچھا مالک یہ بتائیں کہ یہ جو دس براڈر کوسچن کہ جی جسٹس جو جس کا ذکر آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جو سیکنڈ لاسٹ میرا خیال ہے ہیئرنگ تھی اس کی ریزرو سیٹس کی کیس میں, انہوں نے ایک پوائنٹ پہ یہ کہا تھا کہ جی ہم جو دیکھ رہے ہیں آپ سامنے جو ان کے میرا خیال ہے جو لائر تھی اٹارنی جنرل, انہوں نے کہا آپ
کوشش کر رہے ہیں کہ میں بس ایک آرٹیکل کو ہی دیکھوں. میں آرٹیکل کو نہیں دیکھ سکتا, مجھے سیاق و سباق دیکھنی ہے, بیکاز آئی ہیو ٹو ڈیلیور جسٹس. اچھا, اس وقت پھر اور ججز نے بھی ان کا ساتھ دیا اس ایشو پہ. انہوں نے کہا آئی کانٹ ویئر بلنکرز, مجھے پوری سچویشن دیکھنی ہے. اور پھر چیف جسٹس, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ جو مجھے تو دیکھنا ہے آئین اور آرٹیکلز دیکھنے مجھے, نہیں تو یہ جو معاملہ ہے اس کا کہ آپ سیاق و سباق دیکھیں گے, یو ہیو ٹو ڈیلیور جسٹس. یہ تو جو لا, جو مارشل لا لگاتے تھے وہ بھی جسٹس کی بات کرتے تھے. تو تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ یعنی کہ ویئر از دس ہیڈڈ؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیے نا, ہر کوئی ایکسٹریم پوزیشن لے رہا ہے. جو چیف جسٹس صاحب کی پوزیشن تھی وہ بھی ایکسٹریم تھی کہ میں اسٹرکٹلی بائی دا لیٹر آف لا جاؤں گا اور میں دائیں بائیں دیکھوں گا بھی نہیں, کیونکہ یہ آپ کی آخری اپیلنٹ کورٹ ہے, اس کے اوپر کسی اور کی اپیل نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو ٹیک اے براڈر لک. مسرور علی شاہ صاحب نے جو کانسیپٹ آف کمپلیٹ جسٹس ہے اس کو اتنا اسٹریچ کیا کہ وہ ربر بینڈ سے بھی زیادہ اسٹریچ کر گئے. اور جیسے بھی پہلے شاہد عثمانی صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کانسیپٹ کے اندر پھیلاؤ کر کے اس کے تحت تو شاید انہوں نے امریکہ کی ریاست شامل نہیں کر لی, باقی تو انہوں نے بہت زیادہ اس کو انٹرپریٹ کیا. اچھا مالک, گیو سم ایگزامپلز ٹو دا ویورز. مالک تھوڑے سے اس میں ایک دو ایگزامپلز دیں جو آپ کو لگتا ہے. میں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل جب انہوں نے ایک یہ فیصلہ آیا جس پہ گورنمنٹ کو بہانہ بھی مل گیا. دیکھیں ڈیفائنس کے لیے آپ کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے بہانہ خود اوور کل کیا. جب انہوں نے پی ٹی آئی کو کہا, جب انہوں نے گورنمنٹ نے افسوس کیا ہوا کہ جی پی ٹی آئی تو نہ پلینٹف تھی نہ وہ اس میں کمپلیننٹ تھی, اس کو آپ نے کہاں سے سڑک پہ جاتے ہوئے بندے کو بلا کے کہا یہ جائیداد تمہاری ہے. اب ایک کوشچن تو اٹھ گیا. پھر اس کی جب ایکسپلینیشن مانگی تو آپ نے دیکھا کہ 2-3 ماہ گزر گئے, اس کا ایکسپلینیشن نہیں آئی. ایکسپلینیشن کس دن آئی؟ جب یہ دوبارہ امینڈمنٹ کی بات آئی اور یہ ہوا بن رہی تھی کہ شاید گورنمنٹ نمبر پورے کر لے گی, مولانا صاحب آ جائیں گے تو 2-4 ایم این اے بچیں گے, 2-3 سینیٹرز بنیں گے, ان کی فلور کراسنگ کرا کے آزاد ممبروں کو استعمال کر کے وہ ہم کروا دیں گے. اس وقت کورٹ نے انٹرجیکٹ کیا کہ نہیں, ساتھ ہی ایکسپلینیشن آ گئی. ہو ہی کیا رہا ہے کہ ان فیصلوں کی ٹائمنگز اور ان فیصلوں کی جو سبسیکوینٹ چیزیں آ رہی کلیریفیکیشن وغیرہ, وہ ٹائم تو ہوتی ہیں. ایوری ٹائم کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جہاں پہ فائزیسا صاحب کی ایکسٹینشن یا پرولونگنگ یا کوئی نیو فریش اپوائنٹمنٹ اسٹرکچر کی بات چلے. یہ ججز کی آپس کی لڑائی میں بینیفیشری پی ٹی آئی ہے, ان کو ظاہر ہے وہ خوش ہوں گے, ان کو کیا مسئلہ ہے اس کے اندر, اور نقصان گورنمنٹ کو ہے. اس لیے گورنمنٹ کو بھی ساری بڑا آئین یاد آ گیا ہے, سب کچھ یاد آ گیا. دیکھیے یہ ایک مذاق بن گیا ہوا ہے. اب جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یہ امینڈڈ آرڈیننس لائے, جب انہوں نے جسٹس مجیب کو نکالا, تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے معلوم تھا, تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, لیکن تاثر ہی تو مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ججز کے کانڈکٹ میں تاثر نہیں ملنا چاہیے. تعصب ہو بھی تو چھپا ہونا چاہیے, اور کچھ تو ریشنل ہوگا. ایوری بڈی ہیز کراس ریڈ لائنز. عدلیہ کے ججز نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں. اب دیکھیے میں بہت امپریسڈ ہوں منیب اختر صاحب کی لیگل ایکومن کا, اور میں کئی باری سپریم کورٹ جاتا ہوں ان کے کیسز سننے کے لیے, ویسے ہی ان ریلیٹڈ. ہاں, لیکن جو 63A میں ان کا فیصلہ تھا, اگر میں فیصلے کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ 63A کے اندر جن ججز نے وہ فیصلہ دیا ہے تو میرے نزدیک تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, کیونکہ ان سب کے لیگل ایکومن اتنے اسٹرانگ ہیں کہ دے شوڈ ہیو نون. آپ جسٹس میاں خیل اور مندو خیل کے 2 ڈسینڈنگ نوٹس پڑھ لیں, یہ شاید ون آف دا فیو اسٹینڈ لون آرٹیکلز ہے, اور جو اب ڈیفینڈ جس طرح کیا جاتا ہے عجیب لاجک ہے. سو یہاں پہ ججز کی پرسنل اینمٹی نے اور اس گروپ بازی نے آئی تھنک جتنا نقصان پہنچایا ہے, اور وہ دیوار میں اتنے سوراخ بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا گورنمنٹ ان کو وہ دیوار پہ چڑھنے میں مشکل ہی پیش کوئی نہیں آ رہی, بیکاز کہیں پہ اگر پاؤں پھسلتا ہے تو ایک جوڈیشل ہاتھ آ جاتا ہے, دے اسٹارٹ کلائمبنگ بیک اپ اگین. تو یہ جو تباہی ہو رہی ہے, اس میں خالی میں ایگزیکٹو کو ذمہ دار نہیں دیتا گورنمنٹ کو, یہ بہت بڑے سے حصے دار جوڈیشری خود ہے. اور اگر نہ سنبھالا, اب دیکھیں اب اگر آپ کی بن جاتی ہیں 2 کورٹس, جب نظر آ رہا ہے کہ ہو جائے گا, آپ دیکھیے گا کہ ان 2 کورٹس کے آپس میں کتنے کانفلکٹس ہوں گے. اب دا وے تھنگز آر بینگ ڈیزائن, تو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اٹ بیکمز دی الٹیمیٹ کورٹ آف اپیل. جو آپ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا
اس کے خلاف اب وہاں بھی چلے جائیں اور وہ فیصلہ دے وہ بائنڈنگ ہوگا. اب اگر یہ فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں لے جاتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو کورٹس pitted against one another. اور دنیا میں کچھ ایگزامپلز ہیں جہاں پہ یہ اس طرح دو کورٹس بنی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ کتنی زیادہ پرابلم. ہاں لیکن مالک بفور وی کنکلوڈ سوال تو یہ بڑا ہے. آئی مین آئی تھنک کہ یہ جو معاملات ہیں جس سمت چلے گئے ہیں ہمیشہ ٹریگر تو ایک پولیٹیکل پاور اسٹرگل ہی ہوتا ہے مالک ان دا کانٹیکسٹ آف اے نارمل سچویشن, نارمل پولیٹیکل سسٹم موونگ آن. وہاں تو یہ نہیں ہوتا, اور جب ایک پاور اسٹرگل شروع ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں پلیئرز بیچ میں نکل آتے ہیں, ہر ایک نے ہر چیز کو ویپنائز کر دیتے ہیں. تو دس از واٹ وی آر ایکسپیرینسنگ رائٹ ناؤ. نہیں ابھی آپ دیکھیے, میں تو کہتا ہوں جیسی بھی جوڈیشری بھائی ہماری تو لاسٹ ہو پاکستان کی ایز اے جرنلسٹ ایز اے نارمل سٹیزن یہی ہے. اب یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں جس سے ہم سن رہے ہیں آرٹیکل 209 بھی امینڈ ہو جائے گا کہ آپ ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کر پائیں گے وداؤٹ دا کنسینٹ, یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ امینڈمنٹس اب لگ رہا ہے آ رہی ہیں, اگر امینڈمنٹس آ رہی ہے تو کیسی امینڈمنٹس آ رہی ہیں مالک فائنلی؟ بیکاز آپ دیکھیں جو آج ہم سن رہے تھے ان کو پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین ہیں انہوں نے کہا جی ہم بالکل اب ان کے ساتھ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, اور جو امینڈمنٹس آئیں گی یا نہیں آئیں گی جو بھی کچھ ہوگا اب امید ہے کہ ہماری اور جے یو آئی کی ایک ہی پوزیشن ہوگی. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جج امینڈمنٹس آنے والی ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو. اب صرف فرق یہ ہوگا کہ میں تو کنونسڈ ہوں کہ مولانا صاحب الٹیمیٹلی گورنمنٹ کے ساتھ جائیں گے اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سپورٹ کریں گے. فرق صرف یہ ہے کہ جتنی ان کی امپورٹنس بن گئی ہے اب ان کا انپٹ اور ان کی شرائط اب ان کی ٹرمز پہ نیگوسیشنز ہوں گی, اب وہ ڈیل کریں گے فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ. اور دیکھیں جب آپ نے جو پہلی کورٹ بنے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آبویسلی ابھی تو ججز نہیں ہے, وہ پارلیمان نہیں ہے, تو پہلا چیف جسٹس وزیر اعظم صاحب نے مقرر کرنا ہے اس کا, ٹھیک ہے. سو اس لیے اب آپ سوچ لیں کہ ایک سپرا کورٹ بن گئی ہے, تو یہ کورٹ کے اندر بھی ابھی ہم اسٹیکنگ دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی ایکسپینشن ہمیں نظر آ رہی ہے ہوگی. سو سڈنلی یو ہیو اے اسٹیکڈ اپ سپریم کورٹ, یو ہیو ون سپرا باڈی جو اس کے اوپر مدر سپریم کورٹ کہہ لیں, اب اس کو جو مرضی کر لیں, وہ بن جائے گی ود اے ہینڈ پک سپریم کورٹ چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ. تو آپ مجھے بتائیے اس ملک میں جہاں پہلے ہی شتر بے مہار کی طرح چلتی ہے ایڈمنسٹریشن بھی ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ, اگر آپ نے ان کو یہ دو کورٹس اس طرح مل گئیں اور جو نظر آ رہی ہیں, تو اس کے بعد کون سا قانون, کون سے رائٹس, کیا رہ جائے گا؟ مجھے تو ایک پرفیکٹ کیوس لگتا ہے, کوئی جو چیز پھر پورا نظام گرائے گی. جس ملک میں سپریم کورٹ نہ چلے اور نہ ڈیموکریسی چلتی ہے. تو اس کا یہ لگتا ہے کہ پھر پی ٹی آئی منہ تکتی رہ جائے گی, اور دوسری طرف جو اسٹیبلٹی جس کا ذکر انٹرسٹنگلی آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی 2 روز پہلے اپنی آبزرویشن میں انہوں نے کہا اس ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تو چلیں جی, ہر ایک کہہ رہے ہیں ملک کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے, وہ تو آپ اور میں بھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے اور جو اس وقت ہو رہی ہے مینوورنگز ہو رہی ہیں, اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو نہیں آئے گی, یا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, شارٹ ٹرم میں آپ کو لگے گی کہ اسٹیبلٹی ہے, کوئی چیز نہیں ہل رہی. کبھی آپ نے کسی کوما پیشنٹ کو دیکھا؟ اس سے زیادہ پرسکون پیشنٹ کوئی ہوتا ہے؟ نہ آنکھ کھولتا ہے, نہ بازو ہلاتا ہے, نہ کچھ کرتا ہے, نہ نرس کو تنگ کرتا ہے, نہ ڈاکٹر کو آواز دیتا ہے, بٹ ہی از ان پرپیچوئل کوما. ہم اگر جوڈیشل کوما میں چلے گئے, اس کے بعد اگر ہڑبڑا کے اٹھا, تو پھر آپ دیکھیے گا جب یہ 2 کورٹس بنے گی, آپ دیکھیے گا ابھی آپ کو وارنگ ججز نظر آ رہے ہیں, تب آپ کو وارنگ کورٹس نظر آئیں گی, آپس میں وارنگ کورٹس نظر آئیں گے, لیکن آپ کو کوما تو کہیں نہیں نظر آئے گا. پاکستان اس وقت کوما والی اسٹیٹ میں تو نہیں لگتا, کیوس والی میں لگتا ہے. مالک, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, ہم بریک لیتے بعد ہم واپس آئیں گے, اور جو معاملہ آگے بڑھتا ہے جب آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, تو اگلا سوال ہوتا ہے معیشت, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس.